बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 23 जून आज मंगल का दिन है और ये पहला वीलॉग आपके सामने जो अब तक की बड़ी खबरें आई हैं, अपडेट्स आई हैं, डेवलपमेंट स्टोरीज़ हैं, वो आपके सामने रखनी है। पहले खुलासा फिर तफसील। इमरान खान से आज मुलाकात का दिन भी है और आज ईरानी सदर भी पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। सुप्रीम लीडर का ऐसा कौन सा पैगाम है जो फ़ोन पर नहीं दिया जा सकता? ये इसराइल अमेरिका के लिए या सऊदी अरब के लिए आज बड़ी अहम मालूमात भी आना शुरू होगी। अमन मुआहदा क्यों हुआ, कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों घुटने पर टेकने पर मजबूर है। इसराइल ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ट्रंप पर कैसे इस्तेमाल हुई, उसके दिमाग पर ईरान ने कैसे कंट्रोल पाया, बड़ी अजीब मामला। सफारती मुआशी कामयाबियों के बाद ईरान के अंदर ऐसे मामला जिनका बराह रास्त पाकिस्तान पर असर। इसराइल का वक्त भी वाशिंगटन पहुंच रहा है और इसराइल के अंदर बड़ा इजलास भी इस वक्त शुरू हो चुका है। वज़ीर ख़ारजा अमेरिका का अरब ममालिक के दौरे पर भी है, ईरान के लोग ओमान के दौरे पर है। मिडल ईस्ट का नक्शा बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। कुवैत के साथ दिफाई डील भी हो रही हैं और कतर का जो कल हमला या हादसा था, फिलहाल पाकिस्तानी भारतीय मजदूरों की जाँ बहक होने की इतलात भी हैं। और कश्मीर के हवाले से भी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। वहाँ मशहूर शायर जो अहमद फराद हैं, अभी तक वो अगवा हैं। और जून के महीने में जो अब 8 दिन के अंदर फैसला करना है, तहरीक इंसाफ समेत इस्टेब्लिशमेंट की जो लंबी यकीन दहानियों की फहरिस्त। आज इमरान खान से बहनों की मुलाकात का दिन है, अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और बैरिस्टर गौहर समेत खान के मामलात पर क्या मालूमात सामने आई हैं वो भी आपके सामने रखनी है कि अब नया नक्शा क्या बन रहा है। लेकिन सबसे पहले जो ईरान अमेरिका का वो मामला है, ज़ाहिर है इसके असरात पाकिस्तान पर ही आने हैं। वो किस अंदाज में आएंगे, कब आएंगे, वो तफसील आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि जो मुमकिन अब नक्शा बन रहा है उसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप भी आपको पता है पाकिस्तान का इक़्तिदार है, फील्ड मार्शल का, फॉर्म 47 का, नेतन्याहू का। तो ये सारे मामलात किस तरफ जाएंगे। पहले मुज़ाकराती अमल की जो अभी नई मालूमात वो आपके सामने रखूँ। जो ईरान के स्पीकर ने खुद स्विट्ज़रलैंड के हवाले से पूरी कहानी खोली कि ये मामला ट्रंप की ज़ाहिर धमकियों से ख़राब हुआ था। मीटिंग के दौरान इन्हें वो जो धमकियाँ दी गई कि ये ईरान की सरजमीन, उनकी मुज़ाकराती टीम, उनके सदर को धमकियाँ दे रहे थे। और जो शिक के अंदर पूरी बाकायदा मुआहदे के अंदर शिक थी कि धमकी के दौरान मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो मुज़ाकरात इसलिए छोड़े। और फिर पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इन्होंने इनकार किया, ये इन्होंने तस्लीम किया। कतर के ज़रिए बराह रास्त अपने मुतालबात अमेरिका के सामने रखे। इसराइल का किरदार, नेतन्याहू का किरदार के मुआहदे को रोकने की जो पूरी कोशिश थी कि नेतन्याहू, अमेरिकी इदारों ने कहा इस पर अभी तक बहुत सख्त परेशान है और इसीलिए आज पूरा वक्त भी उसका वाशिंगटन जा रहा है। लेबनान समेत ईरान के मुआहदे पर ये आज खुलकर दो टोक ट्रंप के सामने मुतालबात रखेंगे, जिसमें ज़ाहिर है हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह, ईरान को लेबनान से दूर रखना और मुआहदे में ईरान को कानूनी हैसियत नहीं देना, पाबंदियाँ वगैरह। लेकिन हिजबुल्लाह और ईरान का आपको पता है मुतालबा है कि मुआहदा तब आगे बढ़ेगा जब इसराइल की फ़ौज यहाँ से निकलेगी। ये उनका नज़रियाती मामला है जो बराह रास्त फ़लस्तीन और लेबनान से जुड़ा हुआ और ये एक बड़ा लंबा मामला है। ट्रंप ने इस मुआहदे को कामयाब करने के लिए जो नेतन्याहू को किस तरह काबू किया कि लेबनान में जो सीज़ फायर आपको नज़र आ रहा है उसमें ज़ाहिर है इस पूरे मामले में ईरान को बहुत कुछ मिल चुका है। अमेरिका और इसराइल का अभी तक एक ऐसा हदफ नहीं जिसके लिए इन्होंने जंग शुरू की थी कि वो कामयाब हो, इसलिए इनकी परेशानी बिल्कुल जायज़ है। दोनों का इक़्तिदार इस वक्त दांव पर लगा है। दोनों के इलेक्शन अक्टूबर और नवंबर में, ट्रंप और नेतन्याहू के। और इसीलिए ट्रंप ने नेतन्याहू को रोकने के लिए जो धमकियाँ दी उसमें इसराइल के दिफा से पीछे हटना, इंटेलिजेंस शेयरिंग ख़त्म करना, जंगी फौजी माली इमदाद तक रोकना। पहली दफ़ा ट्रंप ने इसराइल को ये खुलकर धमकियाँ दी कि वो पीछे हट जाएंगे, फिर ये जाने और ईरान। उसके बाद ये मजबूर हुए, लेबनान में वक्ती सीज़ फायर हुआ। ये तो है इस वक्त की मालूमात। जो ईरान के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकर गालिबाफ, इन्होंने पूरा तफसील से ये मामला बताया। उसके बाद अमेरिकी मीडिया ने इस मामले को उठाया कि ये जो मुफाहमत के हवाले से जो मामलात हैं वो क्यों थोड़े से बेहतरी की तरफ नज़र आ रहे हैं, लेकिन क्या ये देरपा होंगे और कितने देरपा होंगे और उसके असरात क्या आ रहे हैं। अभी तक इन्होंने जो मामलात का जिक्र किया, पाकिस्तान का ख़ास तौर पर किरदार, जिसमें आपको पता है यहाँ तो बाकायदा सारा बयानिया ही इन मुज़ाकरात पे बना हुआ है। 3.5 महीनों से पाकिस्तान में सब कुछ रुका हुआ है और इसीलिए मुआहदे का इंतज़ार हर तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट को भी, तहरीक इंसाफ को भी। सारा ये आगे मामला बढ़ेगा कैसे, ज़ाहिर है मुज़ाकरात का ये अमल इसीलिए हमारे लिए बड़ा अहम है कि पाकिस्तान के हवाले से इस मामलात पर क्या असरात है वो मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ। लेकिन अभी इस मामले में जो पूरा मिडल ईस्ट का नक्शा बदलता जा रहा है, क्योंकि याद रखें कि पाकिस्तान के मामलात में सबसे अहम ममालिक अमेरिका के बाद जो है वो सऊदी अरब अमारात हैं। ये ईरान का इस खित्ते में इतना बड़ा इन्फ्लुएंस जो है, नया मामला है, 47 साल में कभी नज़र नहीं आया। अब ईरान को जो कानूनी हैसियत मिलनी है इस मुआहदे के बाद, ये क्या इनके लिए काबिल कबूल होगी, क्योंकि ज़ाहिर है हिजबुल्लाह का और जो लेबनान उनका कहना है कि मुआहदा आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल है जब तक इसराइल इससे पीछे ना हटे। अब इस मुआहदे में कौन कौन सी पार्टियाँ ऐसी शामिल हो चुकी हैं और इस मामले में किसको क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है। ईरान के हवाले से देखें
تو جہاں انہوں نے ابھی بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں. دوسری طرف امریکہ نے بھی اس معاہدے کو بڑا اچھا معاہدہ، ان کے جو نائب صدر نے بڑا اچھا دن کا قرار دیا کہ ایران کے جوہری نگرانی والے بین الاقوامی جو انسپیکٹرز ہیں انہیں دوبارہ یورینیم تک رسائی کی رضامندی تک کہا، جو کہ اس مذاکراتی عمل کا بنیادی نقطہ ہے. اور ایران نے اس پر انکار کیا کہ یہ معاہدہ بھی شروع نہیں ہوا جوہری معاہدے کا، اس پہ اجازت تو بہت دور کی بات ہے. اب یہ جو 60 دن کا معاملہ ہے جس میں آپ کو پتہ ہے یہ ظاہر ہے ڈیڈ لاک بن سکتا ہے، لیکن اگر ایران کو فنڈ جاری ہو گئے، یعنی جو فنڈز کا معاملہ ہے، تو پھر یہ معاملہ ظاہر ہے بہتری کی طرف جا سکتا ہے. اس وقت جو سالسی کے علاوہ امریکی ایڈمنسٹریشن ہے، عرب ممالک ہیں، ایران کے ساتھ آپ کو پتہ ہے فنڈز بھی دلوانے ہیں. جو اہم ملاقاتیں اور دورے شروع ہوئی ہیں اس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو آج عرب امارات، کویت اور بحرین کا دورہ کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے $300 ارب امریکہ نے تو نہیں دینے. پھر ایران کے جو سپیکر ہیں، جو وزیر خارجہ، وہ بھی عمان پہنچے ہوئے ہیں. ایرانی صدر پاکستان آ رہے ہیں، اور عمان کا یاد رکھیں بڑا اہم کردار ہے. عمان نے یہ جو بیک ڈور مذاکرات ہیں، سفارتکاری ہے، آبنائے ہرمز، تیل کی ترسیل اور یہ تحفظ، اس میں بڑا اہم کردار ہے. بحری راستوں کی نگرانی بھی اس میں شامل ہے. اب عمان کے حوالے سے ظاہر ہے اور کوئی دوسرا ملک وہ کردار ادا نہیں کر سکتا. اور جو پاکستان کی ثالثی کا معاملہ ہے، جو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ یہ ختم ہونے کے بعد انہیں سائڈ پہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے استعمال کے بعد ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ایران کے لیے نہ امریکہ کے لیے. ابھی ایران امریکہ نے ایک مشترکہ سسٹم اور ایک کمانڈ سینٹر بنایا ہے جس میں وہ تمام معاملات آبنائے ہرمز یا آگے جو تنازعات ہوں گے، جنگ بندی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، وہ بھی ایک نیا سلسلہ انہوں نے خود بنا لیا ہے بغیر کسی مصالحت کار اور ثالث اور مذاکرات کے، کہ کوئی بیچ میں نہ آئے اور یہ ڈائریکٹ آپس میں بات چیت کریں، آپس میں خود ان معاملات کو آگے. کیونکہ ہر دفعہ یہ 2 دفعہ یہ معاہدہ بنتے بنتے ٹوٹا ہے، اس لیے یہ براہ راست خود ایک دوسرے سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں. اور عمان اور قطر پر زیادہ بھروسہ کیا جا رہا ہے. ظاہر ہے قطر کے پاس اربوں ڈالرز ہیں، عمان جو ہے وہ آبنائے ہرمز، جہاز رانی اور تیل کی سپلائی کی وجہ سے انتہائی اہم ہے. پھر ایران کو ان پہ اعتبار بھی زیادہ ہے. تو یہ جو کردار ختم ہونے کے بعد پاکستان کو شاباش ملنی ہے، اس پہ ظاہر ہے ایران کے صدر آ رہے ہیں، وہ شاباش تو ضرور دیں گے. اور وہ گفتگو جو فون پر ابھی کرنے کا رسک نہیں لیتے. پہلے بھی ان کی فون کال لیک ہونے کا معاملہ، امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسیوں کے دعوے آئے، اور یہ لا رہے ہیں ظاہر ہے سپریم لیڈر کا پیغام بھی لائیں گے، اپنی ریڈ لائنز بھی بتائیں گے 60 دنوں کے حوالے سے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہاں پر اب گھنگرو باندھ کر ناچنے کے لیے بھی آپ کو لوگ تیار ہو جائیں گے. ابھی گیس پائپ لائن آ رہی ہے، بلینک چیک آ رہے ہیں، لاکھوں اربوں ڈالرز آ رہے ہیں، وہ جو بیانیاں ہمیشہ بناتے ہیں. حقیقت میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں 781 کلومیٹر کی پائپ لائن ہے، جو شاید اگلے 5 سال کا منصوبہ ہے، جو ایران نے اور امریکہ دونوں نے کہا ہے کہ اس پہ $1.2 ارب کی لاگت پاکستان خود دے. اب یہ 781 کلومیٹر کی پائپ لائن بلوچستان سے، آپ کو پتہ ہے وہاں ایران سے لانا، اگر یہ ناممکن نہیں ہے تو آسان بھی نہیں ہے. سی پیک کے آپ کے منصوبے دیکھ لیں، ابھی تک پورے نہیں ہو رہے. چین کے لوگوں کی جانوں کا تحفظ نہیں ہو رہا. $67 ارب کے منصوبے تو وہاں پھنسے ہوئے ہیں. یہ $1.2 ارب دینا، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کی تجارت کی پالیسیاں ہیں، وہ افغانستان کے ساتھ $3 ارب کی تجارت بند کر کے بیٹھے ہیں. وہ بلوچستان سے سمگلنگ میں اربوں روپے بنا رہے ہیں. وہ ان کے ذاتی سمگلنگ کا یہ پورا نیٹ ورک، اربوں روپے سمگلنگ چھوڑ کے کیا پاکستان کو تجارت سے ٹیکس دلوائیں گے؟ آپ خود سوچ لیں. یہ جو دورے اور میٹنگز ہیں، ان کے جو اثرات ہیں دیکھیں. ایک تو جہاں ایران کو البتہ فائدہ ضرور ہے، یہ جو $300 ارب تیل کی پابندیاں ہٹانا، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. لیکن یہاں ایک بڑا اہم معاملہ نظر آیا کہ ٹرمپ جو اپنی عوامی مقبولیت اور مڈ ٹرم الیکشن تک داؤ پر لگا چکا ہے، اسرائیل کے ساتھ اپنا تاریخی اتحاد داؤ پر لگا چکا ہے، اس پر اس برطانوی سائنسدان ہے اوری گیلر، اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ دعویٰ کیا کہ ایران نے ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جو روس اور شمالی کوریا کے پاس ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں انہوں نے ایسے فیصلے تبدیل کروانے کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی کہ ٹرمپ جیسا بندہ ایران کے ساتھ اتنا بڑا اور کامیاب معاہدہ کر گیا کہ پوری تاریخ بدل گیا مڈل ایسٹ سمیت. اور انہیں یقین نہیں آ رہا ابھی تک کہ جہاں ایران نے یہ جنگ جیتی، سفارتی محاذ پہ بھی، معیشت پہ بھی جیت ہوئی، اور اب جو ایون کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اسرائیل کی، آپ کو پتہ ہے دہائیوں سے ایران کے اندر بڑی محنت و کامیابی سے ایک سیٹ اپ بنا ہوا تھا. اسرائیل کی ایجنسیوں نے، موساد نے نیٹ ورک بنایا تھا جو اس جنگ کے دوران اور پچھلی جنگ کے دوران اپنے تمام وسائل اس میں ڈال دیے، اپنے ایجنٹس، اپنے نیٹ ورک، سائبر حملے، خفیہ کیمرے، چین ان کی جو بنی ہوئی ہے، انٹیلیجنس ہیں ان کے، ایران کے ایٹمی سائنسدان، جرنیل، لیڈرشپ جو شہید کیے، ملک کے اندر بڑے کامیاب حملے کیے. یہ 2 بڑی جنگوں میں آپ نے دیکھے، پچھلی جنگ میں بھی اور اب اس جنگ میں بھی. یہ اب سب کچھ ایران کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے. ایران کو پتہ چل چکا ہے کہ کہاں کہاں ان کے ملک میں دراندازی ہوئی، کون کون شامل تھا، اور یہ اپنی ان تمام کمزوریوں کو ڈھونڈ کر اس نظام کو محفوظ کر چکے ہیں. یعنی اسرائیل کی مداخلت ایران کے اندر تقریباً ختم ہو چکی ہے. الٹا ایران نے عرب ممالک کے اندر اپنا یہ کام شروع کر دیا. تو اس سے انہیں بڑا دھچکا لگا. پھر جو ایران پوری دنیا کے سامنے ایک نئی طاقت دنیا کی توانائی کے معاملات پہ ہے کہ اس میں تیل کی قیمتیں طے کرنا، سپلائی اور رسد پر کنٹرول. یہ ایک ایسا ملک
کہ دیکھیں پہلے 6 ممالک میں ان کا نام تیل پیدا کرنے والی ریاست میں ہے، یہ تقریباً چوتھے نمبر پر ہے. امریکہ، سعودی عرب، روس اور کینیڈا کے تقریباً ساتھ ہی ہیں، اتنا ہی تیل نکلتا ہے. اب ایران پر جو پابندیاں لگی تھیں وہ ہٹنے کے بعد یہ اکیلے دنیا میں تیل کی قیمتیں طے کر سکتے ہیں، جو اوپیک پلس یعنی امریکہ یا سعودی عرب مجموعی طور پر مل کے کرتے تھے. روس کے چونکہ جنگ کی وجہ سے حالات ہیں، ایران کے ساتھ جو طاقت ہے دوسری وہ عراق ہے، اتنا ہی تیل ایران جتنا وہ نکالتے ہیں. تو جہاں پر ایران کا سیاسی اثر و رسوخ اور تیل پر کافی حد تک قبضہ ہے، تو یہ دونوں ممالک کا تیل کی رسد پر، سپلائی پر کنٹرول براہ راست ایران کا، کیونکہ ان کا تیل سستی لاگت سے نکلتا ہے. پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے قیمت آدھی قیمت پر بھی یہ بیچیں، جو نہیں بیچیں گے اب تو پوری قیمت پر، لیکن یہ پوری دنیا میں بڑی آسانی سے تیل کی مارکیٹ کو ہلا سکتے ہیں. اور اس کا نقصان براہ راست عرب ممالک، سعودی عرب، کویت اور قطر وغیرہ کو. ظاہر ہے تیل کی قیمتیں اگر یہ 50% بھی کم ہوں تو پورے خطے میں آپ دیکھیں کیا معاملہ ہوگا. اور یہ معاملہ ایٹمی ہتھیاروں سے بڑا ہے، یاد رکھیں. اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پریشان ہے. کون سی ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی کہ ٹرمپ کے دماغ پر قابو پایا، اس طرح کے معاہدے پر مجبور کیا کہ 40 سال کی پابندیاں، وہ پابندیاں جو امریکی قوانین کا حصہ ہیں، جنہیں ختم کرنے کے لیے کانگریس کی منظوری چاہیے، وہ کھل کر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے جو رہنما ہیں، حامی ہیں اسرائیل کے جنگ کے، وہ اور اس کے کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے اسے بدلنا چاہ رہا ہے. تو وہ جو محاورہ ہم سنتے ہیں نا ڈالروں کی برسات، وہ واقعی ایران پر نظر آ رہی ہے. اب اس میں دوسرا معاملہ جو مڈل ایسٹ میں، پاکستان میں بھی ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کا جو توازن ہے کہ یہاں یہ اپنی مرضی سے حکومتیں بدلتے ہیں، لاتے ہیں. خاص طور پر آپ کو پتہ ہے سعودی عرب، عرب امارات کا جو اثر و رسوخ، وہ پاکستان جیسے ممالک پر ختم ہونا. ایک طرف امریکہ کا سپر پاور کا کردار ختم ہونا، بالکل اس سے جیسے دوسری عالمی جنگ کے بعد برطانیہ اس وقت دنیا کی ایک بڑی سپر پاور تھی، یہ نیچے چلے گی ہارنے کے بعد، اور امریکہ سپر پاور بنا. آج یہی معاملہ نظر آ رہا ہے. وہ جو رجیم چینج کرنا، حکومت بدل دینا، دنیا کے نقشے بدلنا، یہ وہ ڈیپ سٹیٹ کا ایک توازن تھا، وہ ایران کے پلڑے میں جا چکا ہے. 2 ایٹمی قوتوں کو صرف 5000 بارودی سرنگوں سے ابنائے ہرمز میں لگا کے، سستے ڈرون، سستے میزائلوں سے 2 ایٹمی طاقتوں کو ہرانا، اور بغیر کسی بڑی آبدوزوں کے، ایٹمی آبدوزوں کے. کہ آپ دیکھیں کہ آج ٹرمپ جیسا بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ امریکہ کے کسان اب خوش ہوں گے اس معاہدے سے کہ سبزیاں ان کی ایران میں بکیں گی، ہمارے بوئنگ جہاز ایران میں بکیں گے، حالانکہ امریکہ کے وہ اپنے ڈالرز ہوں گے. تو یہ بہت بڑا نقصان جو سپر پاور امریکہ کا، کہ جہاں ایک طرف اتحادیوں کا چھوڑنے کا نقصان، ٹرمپ نے آج پھر دعویٰ کیا کہ برطانیہ نے مدد نہیں کی، اتحادیوں نے مدد نہیں کی. تو اس کا اپنا اقتدار، جہاں امریکہ کی تاریخ میں یہ گواہی ہے کہ امریکی صدر کی لگائی جنگ اس کا اقتدار کھا جاتی ہے. آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، 2003 عراق کی جنگ جارج بش کو کھا گئی، مقبولیت 33% اس کی رہ گئی تھی، مڈ ٹرم ہار گیا تھا. 1968 میں لنڈن جانسن وہ بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہوا ویتنام میں. ڈونلڈ ٹرمپ خود 2018 میں یہی بلنڈر آپ کو پتہ ہے مار چکا ہے. جو فوجی کارروائی اور مہنگی جنگ مڈ ٹرم الیکشن میں کاسٹ ہوتی ہے، وہ تمام لوازمات پورے ہیں. اور امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن ہارنا صدر کے لیے ایسے جیسے بنا دانتوں کے شیر. یا پاکستان میں آپ دیکھیں تو جو حیثیت نواز شریف کی آپ کو نظر آتی ہے، صدر موجود ہوتا ہے مسلح افواج کا سپریم کمانڈر، لیکن کانگریس یا دونوں ایوان جو ہے وہ اپوزیشن کے کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. بجٹ پاس کروانا ہو، نئے قوانین ہو، فنڈنگ ہو، یہ سارا معاملہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. وہ ٹرانسفر پوسٹنگ ججز وزراء کی یہ ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. تو انتہائی کمزور سیاسی پوزیشن. مڈ ٹرم وہاں کے صدر کا سیاسی سرمایہ ہوتا ہے. پھر عوام کی جو اگلے صدر پر نظر جم جاتی ہے. یہ کام بل کلنٹن، جارج بش، ڈونلڈ ٹرمپ سب کے ساتھ ہو چکا ہے. تو یہ ایک اگلا خطرناک مرحلہ نومبر میں ہے. پھر جو تحقیقات، انویسٹیگیشن اور مواخذہ ہوتا ہے صدر کا. آپ کو پتا ہے ٹرمپ کے اوپر انسائڈر ٹریڈنگ، اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے، شیئر مارکیٹ کے حوالے سے بہت سارے الزامات ہیں. اس کے خاندان پر بھی، اس کے بیٹوں پر بھی. اس نے اپنے ملک میں ٹیکس کے وہ جو آڈٹس کا، اور آپ کو پتا ہے جو گوشواروں کا جانچ پڑتال کا کیس تھا، وہ بھی پچھلے معاملات میں کروایا. اگلے معاملات میں، اگلے معاملات اب شروع ہونے. اسی لیے یہ پاکستان کا نقشہ ٹرمپ کے بعد، مڈل ایسٹ کے بعد بدلے گا، اور بڑی تیزی سے بدلے گا، کیونکہ ان معاملات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف اور سب سے مقبول رہنما عمران خان. اور یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ 4 سال کی اس ذلت آمیز حکومت کی ہر ناکامی ہے، سوائے عمران خان کو قید کرنے کے ان کے پاس اور کوئی دوسرا کامیابی کا راستہ نہیں. انہوں نے اب ایران امریکہ کے مذاکرات میں بھی سبق سیکھ لیا ہے. یہ جو آپ کو ملاقاتوں کی خبریں نظر آ رہی ہیں نا، یہ اگلے 8 دن کی ہیں، بڑی اہم خبریں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. عمران خان سے بلا شبہ ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. ابھی بیرسٹر گوہر نے بار بار تردید کی کہ ان کی عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، کوئی مذاکرات نہیں. اور یہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی ایسی تردید پبلک میں آئے تو اس کا مطلب ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. فیلڈ مارشل کے سامنے تحریک انصاف کی پوری قیادت کی اگر کوئی شخص آنکھوں کا تارا ہے تو وہ بیرسٹر گوہر ہے. پھر وہ نیچے بیرسٹر سیف ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے نچلے دھڑوں میں آپ کو پتہ ہے چھوٹے لیول پر، چھوٹے اہلکاروں میں علی امین گنڈا بوریہ، باقی لوگ بھی ہیں. اب محمود اچکزئی علامہ ناصر عباس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی انداز میں عمران خان کی مفاہمت بیک ڈور کوشش کریں.
شہباز شریف سے جو ملاقات ظاہر ہے وہ ایران کے صدر کی جانے کے بعد معاملات شروع ہوں گے. اب اس میں دوسری طرف تحریک انصاف کی قیادت کے سہیل آفریدی بھی شامل ہیں. انہیں بھی وہ یقین دہانیوں کی بڑی لمبی لسٹ ہے, وہ وعدے, وہ مفاہمت کے نام پر ان کے ساتھ کیے گئے ہیں کہ وہ پورے کروا لیں گے ہم. اب ان کے پاس بھی آپشن یہ ہے کہ محمود اچکزئی, علامہ ناصر عباس اور یہ بیرسٹر گوہر, اگر تو ان کی مفاہمت کامیاب ہوتی ہیں 7-8 دنوں میں, تو پھر ورنہ احتجاج آخری راستہ رہے گا. اس کے علاوہ کوئی آپشن بچتی نہیں ہے, اور ان کے پاس مجبوری ہے اس کے علاوہ اور کھل کے استعمال کرنے کے. بجٹ کے معاملے پر دیکھیں, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے جو سرپلس بجٹ کے معاملے پر دستخط چاہیے تو ابھی تک نہیں ہوئے. فاٹا کے 176 ارب کا معاملہ بھی ہے. پھر تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا میں 30 اراکین بھی بجٹ پر جو اس وقت سخت تنقید کر رہے ہیں, جن کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی کھڑے ہیں. بحث وہاں جاری ہے. یہ اراکین بظاہر تو آپ کو پتہ ہے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں, لیکن بیچ میں ظاہر ہے ان کی اپنی بھی وہ بہت ساری اسکیمیں ہیں, بجٹ کی فنڈز ہیں, کیونکہ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ صرف ایک ضلع کرک جہاں آمدنی تیل اور گیس کی 50 ارب ہے. اسی طرح صوبہ ہزارہ بھی آپ کو پتہ بنانا, اور اس کے اوپر بھی 200 ارب کا, مطلب وہ لمبی باتیں ہیں. بہرحال خان کی رہائی کا معاملہ پہ اب اس نے کھل کر آنا ان کے لیے مجبوری ہے. آج علیمہ خان نے 3:30 بجے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس بھی کرنی ہے, اور اس میں وہ بڑی اہم باتیں بھی کریں گی. اب ان کو کیا یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں, وہ بھی اسلام آباد میں تھیں 6-7 دن. عمران خان کے ساتھ ملاقات کا معاملہ اصولی طور پر اسٹیبلشمنٹ نے تیار کیا ہوا, اور اس میں علیمہ خان کے علاوہ نورین خان کا جو ہے نا وہ ملاقات کے لیے تیار ہوں گے. علیمہ خان کو اجازت نہیں دیں گے. نورین خان کی ظاہر اپنے بیٹے سے ہر جمعے کو ملاقات ہوتی ہے ملٹری میں بڑی مشکل سے. یہ ظاہر ان کو دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں گے کہ سیاسی گفتگو ہوئی تو پھر ہم وہ ملاقات بھی بند کر دیں گے وغیرہ وغیرہ, جو ان کی عادتیں ہیں. علیمہ خان سمیت تینوں بہنیں خان کی ہیں, تینوں کی عادت بھی ایک جیسی آپ کو پتہ ہے, وہ تو کھل کر آ کے بات کر دیں گی. اب وہ کس شرط پہ خان سے ملاقات ہوگی یہی سب سے اہم ہے. تحریک انصاف کو اسٹیبلشمنٹ کو خطرہ ہے کہ یہ عمران خان استعفوں کا اعلان نہ کر دیں, انہیں عہدوں سے برطرف نہ کر دیں, ملک گیر تحریک چلانے کا اعلان نہ کر دیں, ایسے حالات میں جہاں آزاد کشمیر میں تحریک چل رہی ہے. ایسا کوئی حکم عمران خان کی طرف سے آ گیا, آپ کو پتہ ہے عمران خان تو بیان نہیں دیں گے, جو ان کی بہنیں اگر بتاتی ہیں آگے بالکل اسی طرح منوان, تو جس طرح ماضی میں انہوں نے ہمیشہ بتایا. اس وقت تو 8 مہینے کی عمران خان قید میں ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, لیکن یہاں جہاں آزاد کشمیر کی تحریک چل رہی ہے اس میں پھر معاملہ کیا ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے شاہ محمود قریشی کو بھی رہا کریں, ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں, لیکن چونکہ دہشت گردی کے جو عدالتیں ہیں وہ یہ پروسیکیوشن کیس چلا نہیں رہی, اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ غداری کی وجہ سے کہ جی میرے اوپر بھی الزام لگ جائے, باہر نہیں آنا چاہتے, لیکن یہ شاید درست نہیں ہے. طاہر عباس سپرا نے آج اسلام آباد کے ڈی آئی جی جواد طارق کو, جو مقدمات کے چالان جمع نہیں کروا رہا تھا, اسے 1 مہینے قید اور 1 لاکھ روپے کی سزا بھی سنائی ہے. تو شاہ محمود قریشی کے آنے کے بعد ظاہر ہے سیاسی عمل کا آغاز ہو سکتا ہے, لیکن یہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے عمران خان کے پیغام پر. جب تک یہ معاملہ آگے ڈیڈ لاک ملاقات نہیں ہوگی اس وقت تک معاملہ آگے ٹھیک نہیں ہوگا. تحریک انصاف کو بھی آزاد کشمیر میں وہاں جو ان کی ہائی کورٹ ہے اس نے دوبارہ رجسٹرنٹ ہونے کی بات کی ہے, پھر ان کی کچھ سزائیں بھی دھڑا دھڑ دی جا رہی ہیں, دوسری طرف اسمبلی کی تقاریر بھی جاری کی جا رہی ہے, تو ان کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے بہت کچھ. لیکن آزاد کشمیر یہاں 14 دن سے لوگ بیٹھے ہیں, وہ اس انتظار میں کہ یہاں اگر تحریک انصاف کی قیادت نے کال دے دی اس موقع پر اگلے 6-7 دنوں میں, تو سارا منظرنامہ چینج ہو جائے گا. اب دیکھیں کرتے ہیں کیا خان سے ملاقات ہوتی ہے نہیں. اگلے ویلاگ میں کچھ اور اہم خبریں آپ کے سامنے رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.